अस्सलाम वालेकुम। शाम के 6 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं बुशरा हक और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नियारी चील चौक पर शदीद फायरिंग का तबादला, रॉकेट और दस्ती बमों के 3 हमले, पुलिस की मुतासरा इलाकों में दाखिले की कोशिश। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का कहना है कि तौहीन अदालत केस में अपील की सूरत में 9 के बजाय 6 जज दस्तयाब हैं, 3 ने माजरत कर ली। नवाज शरीफ कहते हैं कि हमने बारी नहीं बाजी लगाई है, मुशर्रफ को गार्ड ऑफ ऑनर देने वाले को पार्लियामेंट के कटहरे में लाया जाए। उसमें कम अज कम तनख्वाह जो 7,000 रुपए है, मैं उसको 8,000 रुपए का ऐलान करता हूं। मजदूरों पर भी सियासत, वजीर आजम के ऐलान के फौरी बाद शहबाज शरीफ ने सूबे में कम अज कम उजरत 9,000 कर दी। क्वेटा सरियाब रोड पर बम धमाके में 5 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। बदीन में बेरोजगार मजदूर की खुदसोजी के जरिए अरबाब अख्तियार को जगाने की कोशिश। सिंध में गर्मी की शदीद लहर बरकरार, दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गया। रज़लान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट की तैयारी, कौमी हॉकी टीम के तरबियती कैंप के दूसरे मरहले का आगाज 5 मई से होगा। कटरीना कैफ का कहना है कि सलमान खान के साथ काम करना हमेशा अच्छा लगता है, अफवाहें फैलाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और शौक हो तो कॉफी के कपों पर भी ड्रम बजाया जा सकता है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई और अब आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मजलिस आमला के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर तो हमने ये देखा जब भी लीगल प्रोसेस ख़त्म हुआ, और लीगल प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं क्योंकि अभी तक तो हुकूमत ने आइन नहीं तोड़ा, अभी तक तो उनके पास राइट है अपील का, और उसके बाद जो भी इलेक्शन कमीशन के पास जब तक जाएगा, ये एक प्रोसेस है, हम इसको पूरा इसके इंतज़ार करेंगे। हमने ये अभी अनाउंस कर चुके हैं कि अगर उसके बाद हमारी हुकूमत ने यूसुफ रज़ा गिलानी, जिनको अब हम प्राइम मिनिस्टर नहीं समझते, अगर उन्होंने उसके बाद वायलेट किया तो फिर इंशाल्लाह हम कह चुके हैं इस्तीफ़ा ना दिया, उसके बाद अगर वायलेट किया, क्योंकि एक दफ़ा इन्होंने मुस्तरद कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, तो उसके बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होगा, जिसको हम सुनामी मार्च कह रहे हैं। हम तीसरी चीज़ कि हमने एक कमेटी बनाई है, जावेद हाशमी साहब की, शाह महमूद कुरैशी साहब उस कमेटी में हैं, और डॉक्टर आरिफ अलवी हैं। हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, जो भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं और नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जिसमें वकील भी हैं, जो भी APDM की पुरानी पार्टीज़ थी जिन्होंने हमारे साथ मिलकर इलेक्शन का बॉयकॉट किया था, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के साथ खड़े थे, हम उन सबको कांटेक्ट करेंगे। ये हमने अपनी टीम बना दी है, ये उन सबको कांटेक्ट करेगी, सिविल सोसाइटी को कांटेक्ट करेगी, वकला को कांटेक्ट करेगी,
کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کی جمہوریت بچانے کے لیے، اپنے سپریم کورٹ کو بچانے کے لیے ایک براڈ بیس الائنس ہو جو اینٹی اسٹیٹس کو، یہ اسٹیٹس کو جو نظام کو تباہ کر رہا ہے، اس کے خلاف ایک الائنس ہو جو تبدیلی چاہتی ہے اور ایک اس ملک میں حقیقی جمہوریت چاہتی ہے۔ یہ انشاءاللہ، اور میں اتوار کو بھی ساری سول سوسائٹی کو کہنا چاہتا ہوں، ہر وہ انسان جو اس ملک میں آزاد عدلیہ اور رول آف لا چاہتا ہے، قانون کی بالادستی چاہتا ہے، میں چاہتا ہوں سب اب ہمارے ساتھ نکلیں اتوار کو۔ اور آخر میں ہم پنڈی جو سونامی کوئٹہ ہو کے اب وہ پنڈی پہنچے گی انشاءاللہ 27 تاریخ کو، اور انشاءاللہ پنڈی کے اندر ہم ایک تاریخی لیاقت باغ میں جلسہ کریں گے 27 مئی کو، اور یہ وہ جو سونامی مارچ اسلام آباد کو آئے گی، یہ لوگوں کو نظر آ جائے گا 27 مئی کو کہ کتنی قوم تیار بیٹھی ہے سونامی مارچ کے لیے۔ یہ 27 کو انشاءاللہ لیاقت باغ میں ہمارا جلسہ ہوگا۔ آخر میں میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو کہ حیرت ہے مجھے کہ انٹیریئر منسٹر ہیں رحمان ملک صاحب، انہوں نے آج میں نے بڑی ڈیٹیلز میں پڑھا ہے جو انہوں نے پی ایم ایل این کے اوپر، نواز شریف فیملی کے اوپر کرپشن چارجز لگائے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس ملک میں صرف نیب بلیک میل کرنے کے لیے یا کرپشن ختم کرنے کے لیے؟ اگر تو آپ کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں تو رحمان ملک نے تو بڑا واضح طور پہ ڈیٹیلز دی ہیں کرپشن کی شریف فیملی کی۔ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ ان کے پاس سارے ثبوت ہیں، میران بینک ہے جو میران بینک کا پیسہ دیا گیا۔ تو ہمارا ان سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف اپوزیشن کو لائن میں رکھنے کے لیے ہے؟ کیا ان کا منہ بند کرنے کے لیے ہے؟ کیا بلیک میل کرنے کے لیے ہے؟ یا آپ اس ملک میں کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے کرپشن ختم نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ ان کی کرپشن کے کیسز کریں گے وہ ان کے اوپر کر دیں گے، کیونکہ آصف زرداری کو 2 دفعہ جیل میں جو رکھا تھا وہ نون لیگ نے رکھا تھا۔ کرپشن کیسز نون لیگ نے لگائے تھے، سوئٹزرلینڈ میں کیسز نون لیگ نے شروع کیے تھے۔ تو کیا یہ انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر جو کرپشن کیسز ہیں یہ صرف ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کے لیے ہیں؟ اس کا مطلب کہ یہ کرپشن تو نہیں ختم کرنا چاہتے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا کرپشن ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق 8,500 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے پچھلے 4 سال میں۔ تو لوگ تو لوٹے جا رہے ہیں، اور یہ صرف کرپشن کیسز ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، لیکن عدالت نہیں جاتے۔ یعنی یہ شرمناک بات ہے۔ یہ اور کوئی نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کا انٹیریئر منسٹر کہہ رہا ہے، جس کا کام ہے اس ملک میں کرپشن کے کیسز کرنا اور چوری پکڑنا، کرپشن پکڑنا۔ اس سے یہ سارے کیس میں واضح ہو گیا ہے کہ یہ مکمکا ہوا ہے۔ یہ مکمکا 2 گورنمنٹس کے بیچ میں مکمکا، ایک پروونس میں گورنمنٹ ہے پنجاب کی، ایک سینٹر میں ہے، آپس میں مکمکا ہوا ہے، نہ آپ ہمیں چھیڑیں نہ ہم آپ کو چھیڑیں گے۔ اگر آپ چھیڑیں گے تو یہ آپ کے کرپشن کیسز ہم آپ کے سامنے لے آئیں گے۔ دونوں چپ، لوگ لوٹے جا رہے ہیں، کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں، یہ صرف آپ ایک دوسرے کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ سمجھوتا ایکسپریس رہا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سمجھوتا ایکسپریس ایک ہی ٹرین چل رہی ہے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نون لیگ نے دعوت دی ہے کہ سب کو، ہمارا بھی نام لیا ہے۔ نون لیگ کو ہمارا یہ پیغام ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی بڑی کمزور ہے۔ اے پی ڈی ایم میں آپ نے ہم سب پارٹیز کو قوم کو دھوکہ دیا۔ آپ نے کہا کہ الیکشن کا بوائیکاٹ ہوگا 3 دفعہ، 1 دفعہ لنڈن میں، 2 دفعہ، 1 دفعہ اسلام آباد میں، اور تیسری دفعہ ماڈل ٹاؤن میں لاہور میں۔ 3 دفعہ نون لیگ کی کنوینرشپ میں الیکشن کا بوائیکاٹ کروایا اور نون لیگ نے جا کے الیکشن لڑ لیا۔ آج بلوچستان کی بیچاری نیشنلسٹ پارٹیز جو باہر بیٹھی ہیں اور جو اب انتہا پسندی پہ چلی گئی ہیں، یہ اگر آج الیکشن لڑتی اور بلوچستان کی اسمبلی میں ہوتی تو یہ حالات نہ ہوتے بلوچستان کے، وہ سب بوائیکاٹ کر گئے الیکشن کا۔ اس لیے ایک تو وہ ہمیں گلا ہے، اور دوسرا لانگ مارچ میں جماعت اسلامی، تحریک انصاف، وکلا نون لیگ کے ساتھ تھے۔ ہمارے سب سے کنسلٹ کیے بغیر گجرانوالا سے خود پنجاب گورنمنٹ کی ڈیل کر کے واپس چلے گئے۔
تو اب کیا ہمیں گارنٹی ہے کہ وہ نہیں کریں گے؟ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس موومنٹ میں شامل ہوں، ہم پہلے چاہتے ہیں کہ آپ پنجاب اور سینٹر کی گورنمنٹ سے ریزائن کریں، اسمبلیوں سے ریزائن کریں. آپ اسمبلیوں سے ریزائن کریں، اس کے بعد پھر آپ سے بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن جب تک آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں اور اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ بھی کریں گے، یہ تحریک انصاف تو خیر آپ کے اوپر اعتماد نہیں کرتی. اچھا، یہی کل چودھری نثار نے بھی کہا ہے کہ دراصل عمران خان اور پیپلز پارٹی میں نورا کشتی شروع ہو گئی ہے. جو وزیر اعظم نے ان کی تعریف کی، جاوید ہاشمی صاحب کا نام لیا اور تعریف کی کہ عمران خان انتظار کر رہا ہے. انہوں نے تو صاف کہا ہے کہ یہ آپ کی ڈیل ہو چکی ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ پہلے تو چودھری نثار صاحب یہ اس چیز کا جواب دیں کہ اے پی ڈی ایم کی میٹنگ میں جب بوائیکاٹ کیا تھا انہوں نے الیکشن کا، یا جاوید ہاشمی صاحب ایک گواہ ہیں وہاں. بھائی اس میں میٹنگ کے ہم مسلم لیگ کی ان کی طرف سے چودھری نثار علی، میں، راجہ ظفر الحق، ظفر اقبال جھگڑا، سب نے یقین دلایا تھا اے پی ڈی ایم کو کہ اگر ہم نے انہوں نے کہا کہ آپ کے نواز شریف باہر بیٹھے ہیں، اگر انہوں نے کہا اور پھر آپ نے بائیکاٹ نہ کیا تو سب سے پہلے چودھری نثار علی خان صاحب جو اب حزب اختلاف کے سابق قائد ہیں یا موجودہ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں نواز شریف کو چھوڑ دوں گا، آپ کو نہیں چھوڑوں گا. اب اس کے بعد میری باری ہے، میں نے بھی یہی کہا کہ نواز شریف کو چھوڑ دیں گے لیکن اس اصول کے ساتھ رہیں گے. پھر راجہ ظفر الحق جو بزرگ آدمی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نواز شریف کو چھوڑ دیں گے. پھر ظفر جھگڑا نے بھی کہا، سب نے ہم نے وعدہ کیا، شاید امینت الطانہ بھی تھی کہ ہم اصولوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن بدقسمتی سے ہم پھر نواز شریف صاحب کی جماعت کے تھے اور ان سے شرمسار رہے ہیں. ساری 5 سال شرمسار رہے ہیں پی ڈی ایم کے لوگوں سے کہ یہ پارٹی ہماری جو ہے اس نے وعدہ کرنے پر عمل کرنے کے بجائے ایک غلط راستہ اختیار کیا اور اس پر ہم شرمندہ تھے. اور آج بھی ان تمام پارٹیوں سے معذرت کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں. اور اسی وجہ سے میں نے تحریک انصاف کی طرف بھی میری دل اسی وقت سے لگا ہوا تھا. تھینک یو.